अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 25। हेलो डियर, कैसी हो? अमल लाउंज में सबके साथ बैठी थी। हादी भी आज खुद बगैर किसी सहारे के सीढ़ियां उतरकर नीचे आया था और लाउंज में सबके साथ बैठा चाय पी रहा था जब बातों के दौरान अचानक अमल का फ़ोन बजा और अमल ने वही सबके दरमियान ही बैठे बगैर नंबर देखे कॉल पिक कर ली। जबकि स्पीकर के दूसरी तरफ से आती आवाज़ सुनकर अमल को एक लम्हा लगा था हमाद की आवाज़ पहचानने में। क्या वो फिर वापस आ गया था अमल की ज़िंदगी में? क्या वो कभी इसकी जान नहीं छोड़ेगा? अमल को अपनी रीढ़ की हड्डी में खौफ से सनसनाहट महसूस हुई। वो हमाद जैसे हवस परस्त इंसान से हर दर्जा खौफज़दा थी। क्या हुआ? कहीं भूल तो नहीं गई मुझे? इस बार इतने अच्छे से मिलूंगा तुमसे कि मुझे कभी नहीं भूलोगी। हमाद ने इसके कोई जवाब न देने पर हबासत से हंसते हुए कहा, जबकि अमल के चेहरे का रंग 1 मिनट में फक हुआ था और उसने बगैर कोई जवाब दिए जल्दी से मोबाइल कान से हटाकर उसे स्विच ऑफ कर दिया। इतनी सर्दी में भी अमल की पेशानी पर हल्की हल्की पसीने की बूंदें नमूदार हुई थीं, जिसे वहाँ पर बैठे किसी शख्स ने बातों में मसरूफ़ होने की वजह से नोट नहीं किया था, सिवाय हादी के, जो कि बज़ाहिर तो बड़े सुकून से चाय पी रहा था, लेकिन उसका सारा ध्यान अमल के फ़ोन उठाने से लेकर फ़ोन स्विच ऑफ करके रखने पर उसकी तरफ था। अमल, मुझे वो बिस्किट की प्लेट देना प्लीज़। हादी ने अमल की तरफ देखकर सामने टेबल पर पड़ी प्लेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, जबकि अमल ने बेदहानी में इसे बिस्किट्स की प्लेट उठाकर देने की बजाय केक की प्लेट उठाकर दे दी। इस बार इब्राहिम साहब, सायरा बेगम और तायरा बेगम, इन तीनों ने अमल की बेदहानी नोट की थी। अमल, तुम्हारा ध्यान कहाँ है बेटा? तायरा बेगम, जो कि इसके साथ वाले सोफे पे बैठी थीं, इसके कंधे पर हाथ रखकर इससे पूछा। जी कहीं भी नहीं, अमल ने शाने उचकाते हुए इन्हें देखकर कहा और अपने हाथ में थामी फ्रूट केक की प्लेट हादी के सामने टेबल पर रखते हुए सबसे सर दर्द का एक्सक्यूज़ करती अपने कमरे में चली गई। जबकि हादी ने आज से पहले अमल को इतना अजीब बिहेव करते पहले कभी नहीं देखा था। हादी को इस फ़ोन कॉल के बारे में जानने का तजस्सुस हुआ कि आखिर ऐसा कौन है जिससे ये मोहतरमा डरती है। वो इसका अचानक फक होता रंग देख चुका था। कुछ देर सोचने के बाद हादी ने लापरवाही से शाने उचका दिए कि कोई भी हो, मेरी बला से। अभी आपको पिछले महीने 2 छुट्टियां दी तो थीं और आप हैं कि दोबारा छुट्टी मांगने आ गई हैं। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है, कोई लोकल सी कंपनी नहीं जहां पर आप आए दिन मुंह उठाकर छुट्टियां लेने आ जाएं और हम हंसी खुशी दे दें। मैनेजर ने सख्त लहजे में अपने सामने खड़ी वर्कर से कहा, सर प्लीज़, मेरी मामा की तबीयत नहीं ठीक, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। प्लीज़ सर 2 दिन की लीव एक्सेप्ट कर लें, मैं आइंदा कोई छुट्टी नहीं करूंगी। हिना ने काफ़ी बेबसी से कहा, इसीलिए सर मुराद आप जैसे छोटे लोगों को ऑफिस में रखने के खिलाफ है, जिनके साथ आए दिन कोई ना कोई इशू रहता है। मैनेजर ने तनफ्फुर से इसे देखते हुए कहा, सर मैं जानबूझकर तो नहीं छुट्टी मांग रही, मेरी मामा कल रात से हॉस्पिटल में एडमिट हैं। आप प्लीज़ सर मुराद से कहकर मुझे लीव दिलवा दें। हिना ने बेबसी से इसे देखते हुए कहा। क्या हो रहा है यहाँ? अनाया ने मैनेजर के ऑफिस में एंटर होते हुए बारोब आवाज़ में पूछा। वो 5 मिनट पहले अरसलान की दी हुई फाइल मैनेजर को देने आई थी, लेकिन यहाँ पर पहुंचकर मैनेजर की सफाकी देखकर हिना को बेहद गुस्सा आया था। वो इन दोनों की बातें सुन चुकी थी। मैम, आप यहाँ? बेशक अनाया यहाँ एक एम्प्लॉय के तौर पर अरसलान के अंडर काम करती थी, लेकिन इस ऑफिस के लोग इसकी इज्जत और मर्तबे से बाखूबी वाकिफ़ थे और इसे मैम कहकर ही मुखातिब करते थे। मैंने कुछ पूछा है? अनाया ने दोबारा रोबदार आवाज़ में अपनी बात दोहराई। मैम, मिस हिना को 2 दिन की लीव चाहिए थी, जो कि ये लास्ट मंथ भी 2 दिन ऑफिस से एब्सेंट थी। मैम, ये छोटे लोग इन बड़े ऑफिस में जॉब करने के काबिल नहीं होते। मैनेजर और भी कुछ बोलता, जबकि अनाया की पेशानी पर हद दर्जा बल पड़े थे और इसने इसकी बात दरमियान में ही काटी थी। शट अप, आपके घर में माँ है? अनाया ने गुस्से से काफ़ी बुलंद आवाज़ में पूछा। जी मैम है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैनेजर ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। उसे अनाया का रवैया समझ में नहीं आया और एक वर्कर के सामने अपनी इतनी बेइज्जती पर उसे शर्मिंदगी हुई। तो क्या वो कभी बीमार नहीं हुई? कभी हॉस्पिटल नहीं गई? अनाया ने हनूस माथे पर बल डाले ही इसे देखते हुए पूछा। मैम वो, मैनेजर उसकी बात का इशारा समझते हुए शर्मिंदा हुआ था और कोई बात बनानी चाही, जबकि उसे अल्फाज नहीं मिल रहे थे। माफ़ी मांगे मिस हिना से अभी और इसी वक्त, अपने मिसबिहेव की। अनाया ने इसे आंखों से अपने से चंद कदम के फासले पर खड़ी हिना की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैनेजर समेत हिना ने भी हद दर्जा हैरानी से अनाया को देखा। मैम,
مینیجر نے اپنی بات بے یقینی سے دہرائی۔ آپ معافی مانگ رہے ہیں یا میں ڈیڈ سے کہہ کر آپ کا کوئی انتظام کرواؤں؟ انایا نے اس بات سے تاثر سے آبرو اٹھا کر پوچھا۔ سوری مس ہینا، انایا کے کہنے کی دیر تھی کہ مینیجر نے اپنی نوکری کو خطرے میں دیکھ کر فوراً اس سے معافی مانگی تھی۔ اٹس اوکے سر، ہینا نے فوراً اس کی بات کا جواب دیا، جبکہ اسے انایا کہیں سے بھی مسٹر مراد جیسے مغرور شخص کی بیٹی نہیں لگی۔ کوئی بھی انسان مڈل کلاس نہیں ہوتا، مڈل کلاس ہماری سوچ ہوتی ہے جسے بدلنے کی ہمیں اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اسے بدل لیا جائے تو ہماری زندگی کافی آسان ہو جاتی ہے، انڈرسٹینڈ؟ انایا نے مینیجر کو دیکھ کر ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، جس کے جواب میں اس نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا تو انایا اس پر ایک گھورتی ہوئی نظر ڈال کر ہینا کی طرف متوجہ ہوئی۔ مس ہینا، آپ یہ پورا منتھ لیو پر ہیں، گھر جائیے اور اپنی ماما کا خیال رکھیں۔ آپ کو پوری سیلری آپ کو آفس کی طرف سے مل جائے گی۔ آپ کو کسی بھی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ جا سکتی ہیں، انایا نے نرمی سے ہینا کو دیکھ کر کہا۔ تھینک یو سو مچ میم، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی، ہینا نے بے حد متشکری سے کہا۔ مائی پلیجر، انایا نے ہلکا سا سر کو ہم دے کر کہا اور پلٹ کر مینیجر کی طرف دیکھا جو انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ جائیے مس ہینا کو ہاسپٹل چھوڑ کر آئیے اپنی گاڑی میں، انایا نے دونوں بازو اپنے سینے پر لپیٹتے ہوئے کہا۔ جی میم، مینیجر نے حیرانی سے تصدیق کرنی چاہی کہ گویا جو اس نے سنا ہے وہ صحیح ہے۔ کیا مجھے اپنی بات ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ انایا نے اس کی حیران ہوئی شکل کو دیکھ کر کہا۔ میم، اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں چلی جاؤں گی، ہینا نے مینیجر کی شکل دیکھ کر کہا جو کہ اپنے غصے کو ایک سائڈ پر کرتا انایا کی بات ماننے پر مجبور تھا۔ میں نے آپ سے نہیں پوچھا، اٹس مائی آرڈر، انایا نے ہینا کو بھی اسپاٹ سے تاثر سے کہا۔ انایا ایک فائل آفس میں ہی بھول گئی تھی جو کہ ارسلان خود لے کر اس کے پیچھے آیا تھا، اور اب اندر جانے کا ارادہ ترک کرتا آفس کے کمرے سے باہر آتی آوازیں سن کر وہ وہیں رک گیا تھا۔ ارسلان نے بے یقینی سے انایا کا یہ نیا روپ دیکھا تھا اور وہ حد درجہ حیران ہوا تھا۔ انایا مراد کے اس روپ سے کہیں نہ کہیں ارسلان اس سے آج امپریس ہوا تھا۔ وہ فائلز واپس اپنے ہاتھ میں ہی لیے اپنے روم میں چلا گیا تھا۔ نو میم، آئیے مس ہینا، میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں، مینیجر فوراً اپنی بات کہتے ہوئے ہینا کو باہر آنے کا کہہ کر خود بھی آفس سے باہر نکل گیا۔ ہینا بھی اس کے پیچھے باہر جانے لگی جب انایا نے اسے آواز دیکھ کر روکا اور اپنے ہاتھ میں تھامے کلچ سے چند ہزار والے نوٹ نکال کر اسے تھما دیے۔ یہ رکھ لو، تمہارے کام آئیں گے، اپنی ماما کا کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کروانا، اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو تم مجھے بلا جھجک بتا سکتی ہو۔ انایا اپنی بات کہہ کر ایک مسکراتی نظر اس پر ڈال کر روم سے واک آؤٹ کر گئی، جبکہ ہینا نے متشکری سے اسے جاتا دیکھا۔ اسے پیسوں کی بھی شدید ضرورت تھی جو نایا نے بغیر کہے اسے تھما دیے تھے۔ ہینا دل ہی دل میں انایا کو دعائیں دیتی ہاسپٹل جانے کے لیے آفس سے باہر چلی گئی۔ سوری سر، آپ میم کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے، پلیز دور رہ کر بات کریں، اس نے شاہیر کا ہاتھ زارا کے ہاتھ سے ہٹاتے ہوئے مؤدب سے انداز میں کہا، جبکہ ایک ملازم کا یہ رویہ شہیر کو ہلا گیا۔ اس نے اپنی ناگواری چھپائی تھی اور اپنے تاثرات نارمل کرتے اپنے سامنے کھڑی زارا کو دیکھا جو اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ زارا کو بیک وقت رونا اور غصہ آ رہا تھا جبکہ اس نے اپنے ڈرائیور کو متشکری نظروں سے دیکھا جو کہ 1 مہینہ پہلے ارسلان نے ماہم اور زارا کے لیے رکھا تھا۔ اگر انہیں کہیں بھی اکیلے جانا ہو تو وہ جا سکتی ہے، لیکن عاصم کے ساتھ جو کہ ایک 25-26 سالہ نوجوان اونچا لمبا لڑکا تھا، وہ شکل سے بے حد سنجیدہ دکھتا تھا۔ سوری زارا، اگر آپ کو برا لگا ہو، وہ ایکچولی آپ نے میری آواز نہیں سنی تھی تو میں نے شہیر نے زارا کو دیکھ کر مزید صفائی دینی چاہی، مگر زارا نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی روک دی۔ آئندہ ایسے دوبارہ مت کیجیے گا، زارا نے اپنے آنسوؤں کا پھندا حلق میں ہی روکتے ہوئے اپنی آنسو سے لبریز آنکھیں اٹھا کر سے دیکھا اور سپاٹ سے چہرے سے کہا، جبکہ اس کا لہجہ کافی ضبط کیا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ زارا اپنی بات کہہ کر بغیر شہیر کو دیکھے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی، جہاں پر ڈرائیور گاڑی کی بیک سیٹ کا دروازہ کھلے منتظر سا زارا کو دیکھ رہا تھا۔ نوری بھی دوسری طرف سے آ کر زارا کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ان کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے فوراً گاڑی روڈ پر ڈال دی۔ شہیر نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور اپنی بے خودی پر خود کو کوسا۔ اس کے جانے کے بعد وہ لائبریری کی طرف بڑھ گیا جہاں وہ اپنے ایک دوست سے ملنے آیا تھا، لیکن زارا کو اتفاقاً وہاں دیکھ کر شہیر کو بے حد خوشی ہوئی تھی۔ گھر آتے ہی زارا سیدھا اپنے کمرے میں آئی تھی۔ کاندھے پر ڈالے پرس کی سٹریپ، ہاتھ میں پکڑی کتابیں زارا نے صوفے پر رکھی تھی۔ اپنے کندھے کے گرد لپٹی شال اتار کر زارا نے بیڈ پر پھینکی تھی اور ہذیانی انداز میں روتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھی تھی۔ سنک کا ٹیپ کھول کر زارا نے اپنا بائنا ہاتھ پوری طرح رگڑ رگڑ کر دھویا تھا
اسے شہیر کے لمس سے شدید کوفت ہوئی تھی، وحشت ہو رہی تھی۔ زارا کا ہاتھ سرخ ہو چکا تھا۔ کچھ دیر تک یہی عمل دہرانے کے بعد زارا نے اپنے دونوں ہاتھوں میں پانی بھر کر اپنے چہرے پر چھینٹے مارے۔ اس کا چہرہ مارے ضبط کی شدت سے سرخ ہو چکا تھا۔ ہاتھ کیسے لگایا مجھے؟ زارا کو اپنے ماضی میں حدید سے تلخ لہجے میں کہے الفاظ یاد آئے تھے۔ آخر آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ آپ کیوں میری جان نہیں چھوڑتے؟ زارا کے دل نے اپنے تلخ رویے پر درد محسوس کیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آئی تھی اور صوفے کے پاس نیچے فرش پر ہی بیٹھ گئی۔ میرا مسئلہ محبت ہے، جو مجھے تم سے ہو گئی ہے، جو مجھے تم سے غافل نہیں ہونے دیتی۔ حدید کے کہے گئے الفاظ کی سچائی کا اندازہ اس کی آنکھوں سے بھی لگایا جا سکتا تھا۔ زارا نے کرب سے آنکھیں بند کیں۔ تم جھوٹے تھے حدید، بہت زیادہ جھوٹے تھے۔ کوئی محبت نہیں کرتے تھے تم مجھ سے۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہوتی تو تم مجھے کبھی میرے حال پر نہ چھوڑتے۔ تم نے پلٹ کر دیکھنا تک نہیں گوارا کیا کہ زارا حیدر کس کرب میں جی رہی ہے۔ تمہیں میرے لہجے کی تلخی نظر آ گئی، لیکن میرے دل میں موجود دکھ، وہ تکلیف تم دیکھ نہ سکے۔ میں مانتی ہوں میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، مگر تمہارا دل تو اتنا بڑا تھا۔ کہاں گیا تمہارا وہ ظرف، وہ باتیں جو مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی تمہاری طرف متوجہ کرتی تھیں؟ تمہیں تو پتا تھا نا کہ زارا حیدر کو عقل نہیں ہے، تو پھر کیوں تم وہاں سے چلے گئے؟ مجھے شہیر سے شادی نہیں کرنی حدید۔ زارا صوفے پر سر رکھے بہت مدھم آواز میں حدید سے شکوہ کر رہی تھی، یوں جیسے وہ اس کے پاس ہو، اسے سن سکتا ہو، مگر وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا سوائے زارا اور اس کے ضمیر کے۔ زارا کو اس وقت خود نہیں پتا تھا کہ وہ کیا بول رہی ہے۔ وہ انجانے میں ہی آج اپنے دل کی کیفیت کو، اپنے احساسات کو لفظوں میں بیان کر رہی تھی۔ جب سے زارا کو اپنی غلطی کا ادراک ہوا تھا، ایک ملال تھا جس میں وہ خود کو گرا ہوا محسوس کرتی۔ اسے لگتا کہ اس نے حدید کے ساتھ بدتمیزی کر کے اس کی توہین کی ہے، اس کا دل دکھایا ہے، اور اس بات کا احساس زارا حیدر کو ہر وقت ہر گھڑی رہتا، جسے کبھی وہ یہ کہہ کر سلا دیتی کہ اس نے اللہ سے معافی مانگ لی ہے، اور کبھی اپنے ضمیر کو یہ کہہ کر چپ کرواتی کہ وہ جب بھی اسلام آباد دوبارہ گئی حدید سے معافی مانگ لے گی۔ لیکن یہ دوسرا والا فیصلہ اسے ناممکن لگتا، کیونکہ اس فیصلے میں اس کی انا آڑے آتی تھی۔ زارا سمجھتی تھی کہ اس کے دل میں آنے والا بار بار حدید کا خیال محض اس سے کی گئی زیادتی ہے، اس کا دل دکھانے کی وجہ سے ہے، لیکن وہ لا علم تھی کہ حدید تو کب سے اس کے دل میں اپنی جگہ بنا چکا تھا، بس اس کا ادراک ہونا باقی تھا۔ آج شہیر کو یوں اپنے سامنے وہاں دیکھ کر زارا کو شدت سے حدید کی یاد آئی تھی۔ وہ اس کی زندگی کا پہلا اجنبی مرد تھا جس نے اسے متوجہ کیا تھا، اور ایسا متوجہ کیا تھا کہ اس کے دل میں گر کر گیا تھا۔ زہرا لا علمی میں ہی حدید سے توقع کر رہی تھی، اس سے امید رکھ رہی تھی، اس سے شکوہ کر رہی تھی، جبکہ ہر چیز، ہر راستہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بند کر کے آئی تھی۔ تم سے بچھڑے تو احساس ہوا، تم سے بچھڑے تو احساس ہوا، اپنے لیے عذاب خود ہی پال بیٹھے۔ چاچو ہم آئس کریم یہیں کھا کر جائیں گے، ورنہ مام اور ڈیڈ کا اتنا بڑا لیکچر سننا پڑے گا۔ ایمان نے حمزہ کی طرف دیکھ کر معصومیت سے کہا، یار آئس کریم چھوڑو، سوپ پیتے ہیں۔ ارمان کا گلا سردی کی وجہ سے پچھلے ایک ہفتے سے خراب تھا۔ حمزہ نے نرمی سے اس کا دھیان آئس کریم سے ہٹا کر سوپ کی طرف دلایا۔ وہ دونوں ڈنر کے بعد یوں ہی آؤٹنگ کے لیے نکلے تھے جب ایمان نے اچانک شاپنگ کا پلان بنا لیا۔ حمزہ اسے لیے قریبی مال میں آیا تھا اور اب شاپنگ کرانے کے بعد اس کا رخ لاسٹ فلور پر موجود فوڈ کورٹ کی طرف تھا۔ نہیں چاچو، مان کو آئس کریم ہی کھانی ہے، امان نے تھوڑا ضدی لہجے میں کہا۔ یار آج چاچو کی بات مان لو، اگلی دفعہ میں تمہاری بات مان لوں گا پلیز۔ حمزہ نے بھی اسی کے انداز میں چھوٹا سا منہ بنا کر کہا، جس پر امان مسکرایا تھا۔ اوکے، امان نے ہلکا سا سر اس بات میں ہلاتے ہوئے کہا۔ ابھی وہ دونوں سیکنڈ فلور پر پہنچے تھے جب امان کو ایک شاپ سے نکلتی زینب نظر آئی۔ اس کی آنکھوں میں زینب کو دیکھ کر چمک در آئی تھی۔ چاچو وہ دیکھے زینی آنٹی۔ امان نے اس کا دھیان اس طرف کروانے کے ساتھ ہی بھاگتا ہوا زینب کے پاس گیا تھا، جبکہ زینب کو رات کے 11 بجے یہاں دیکھ کر حمزہ کے ماتھے پر ہلکی سی لکیریں نمودار ہوئی تھیں۔ اس کی جان کو سکون نہیں ہے آدھی رات کو بھی۔ حمزہ ہلکا سا بڑبڑایا تھا اور چل کر ان دونوں کے پاس گیا تھا جو ارد گرد سے بے خبر ایک دوسرے سے باتوں میں مگن تھے۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ حمزہ نے امان کی وجہ سے اپنا لہجہ حد درجہ نارمل رکھا، کیونکہ وہ امان کا بہت شریف اور معصوم چاچو تھا۔ والی بال کھیلنے آئی ہوں، تم کھیلو گے؟ زینی نے بھی اسی کے انداز میں مسکرا کر جواب دیا۔ امان زینب کے جواب پر منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسا تھا۔ آہ زینی آنٹی، یو آر ویری فنی، امان نے خوش ہو کر کہا۔ فنی؟ ڈاکٹر زینی، آپ میری کسی بات کا جواب ٹو دا پوائنٹ نہیں دے سکتی؟
حمزہ نے مسکراہٹ چہرے پر سجائے اسے دیکھ کر تنزن لہجے میں کہا، آپ جانتے تو ہیں ڈاکٹر حمزہ، میں ہر ایرے گہرے سے ایسے ہی بات کرتی ہوں۔ زینی نے بھی مسکراتے ہوئے امان کی طرف دیکھ کر کہا، جبکہ حمزہ کو لفظ ایرا غیرہ بہت ہلا تھا۔ اس نے گھور کر زینب کو دیکھا۔ زینی آنٹی، اب آپ ہمارے گھر کیوں نہیں آتی؟ امان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر مایوسی سے پوچھا۔ آؤں گی مان، اس سنڈے کو چکر لگاؤں گی، زینی نے اس کے سنہری سلکی بال ماتھے سے ہٹاتے ہوئے پیار سے کہا۔ واؤ، میں آپ کا انتظار کروں گا، امان نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ مان چلو، ہمیں دیر ہو رہی ہے، حمزہ نے زینی کو اگنور کرتے ہوئے امان کو چلنے کا کہا۔ زینی آنٹی، ہم سوپ پینے جا رہے ہیں، آپ بھی ہمیں جوائن کریں نا پلیز، امان نے پیار سے زینب کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ مان، زینی آنٹی کو دیر ہو رہی ہوگی، حمزہ نے امان کو سمجھانا چاہا، جبکہ اس کا قطعی ارادہ نہیں تھا زینی اسے جوائن کرے۔ شور مان، لیٹس گو، زینی نے حمزہ کی طرف دیکھ کر تنزن کہا۔ گویا یہ بدلہ تھا جو اس نے اس کے منع کرنے کے باوجود بھی اس کے گھر سے کافی پی تھی۔ زینی اور امان 2 قدم آگے چل رہے تھے، جبکہ حمزہ بھی مجبوراً مسکراتے ہوئے ان کے ساتھ ہی چل رہا تھا۔ راہداری کراس کر کے جیسے ہی زینی مڑی تھی، اس کے پاس سے گزرے ایک لڑکے نے بڑے مصروف سے انداز میں اس کے ہاتھ کی پشت کو چھوا تھا۔ اس کے کندھے سے اپنا کندھا مس کرتے ہوئے آگے نکل گیا، جبکہ دوسرا لڑکا زینی کے پلٹ کر دیکھنے پر حباست سے آنکھ مارتا ہوا ہنسا تھا۔ یہ سب کچھ سیکنڈز میں ہوا تھا۔ حمزہ نے بھی ان لڑکوں کی ایک ایک حرکت نوٹ کی تھی۔ زینی کے ماتھے پر شدید ناگواری کی لکیر نمودار ہوئی تھی۔ حمزہ جانتا تھا کہ اب ان دونوں لڑکوں کی خیر نہیں۔ زینی ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر ان کے پیچھے لپکی تھی۔ اس نے ان کے ہاتھ کی پشت کو چھوا تھا۔ زینی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا اور اس کے پلٹنے سے پہلے ایک زوردار مکہ اس کی دائنی گال اور ناک پر رسید کیا تھا۔ مکہ اس قدر شدید تھا کہ اس لڑکے کا سر چکرا کر رہ گیا۔ دوسرا لڑکا زینی کی اس حرکت سے آنکھیں بھر کر زینب کا ہاتھ پکڑنے لگا۔ جب زینب نے ہلکا سا پیچھے کو جا کر اپنی جگہ سے اچھل کر اپنا ہوا میں معلق جوتے والا پاؤں اس کے منہ پر مارا تھا اور وہ 4 قدم دور زمین پر اوندے منہ گرا تھا۔ وہ دونوں کمزور سے عام لڑکے تھے۔ زینب کے لیے انہیں سبق سکھانا بہت آسان تھا۔ زینی مارشل آرٹس ایکسپرٹ تھی، وہ کوئی عام لڑکی ہرگز نہیں تھی۔ او مائی گاڈ چاچو، زینی آنٹی تو آئرن وومن کی طرح فائٹنگ کر رہی ہیں۔ ایمان زینی کو یوں لڑکوں کو پیٹتا دیکھ کر بے حد امپریس ہوا تھا، جبکہ حمزہ تو یونیورسٹی کے زمانے سے اس کے مارشل آرٹس کے کرتب دیکھتا آ رہا تھا۔ زینی نے اس لڑکے کے بازو پکڑ کر مروڑ دی جس نے اسے چھونے کی گستاخی کی تھی۔ وہاں کے گارڈ فوراً وہاں پر آئے تھے اور مسلسل زینی کو اسے چھوڑنے کا کہہ رہے تھے، جبکہ زینی کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ ارد گرد کافی لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ دوسرا لڑکا تو کچھ فاصلے پر گرنے کی وجہ سے فوراً وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ زینی بس کرو، چھوڑو اسے، جان سے مارو گی کیا؟ حمزہ نے بڑی مشکل سے زینی کی گرفت سے اس کی بازو چھڑوائی اور زینی کو پیچھے کھینچا۔ چھوڑو مجھے، اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ زینی نے اپنی کوہنیوں سے حمزہ کے ہاتھ جھڑکے اور آگے کی طرف بڑھی۔ حمزہ نے غصے میں اس کی بازو پکڑی اور دوسرے ہاتھ میں امان کا ہاتھ تھام کر تیز تیز سیڑھیاں اترتا نیچے اترا۔ زینی مسلسل اس کی گرفت سے اپنی بازو چھڑوا رہی تھی۔ حمزہ نے اپنی گاڑی کے پاس آ کر گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور اسے بیٹھنے کا کہتے ہوئے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ زینی آنٹی پلیز کام ڈاؤن ہو جائیے، اسے حمزہ سے بھی ناراض ہوتے دیکھ کر امان نے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، تو زینب نے بھی ضبط سے خود کو نارمل کیا اور اسے دیکھ کر اس بات میں سر ہلایا۔ میرے پاس گاڑی ہے، میں چلی جاؤں گی، زینی نے حمزہ کی گاڑی کے کھلے ہوئے دروازے کو بند کرتے ہوئے کہا۔ تمہاری گاڑی آ جائے گی صبح، اس وقت تم ہمارے ساتھ جا رہی ہو۔ اور پلیز زینی، میں اس وقت تو بحث کے ہرگز موڈ میں نہیں ہوں، حمزہ نے دوبارہ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا اور اسے پھر سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اب کہ زینی نے کچھ بھی نہیں کہا اور پیچھے بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی امان بھی فوراً اس کے ساتھ پیچھے ہی بیٹھ گیا، تو حمزہ نے دل میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی، گویا زینی کا ارادہ ہی نہ بدل جائے۔ ارسلان لیپ ٹاپ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اپنے لیے کافی بنانے اٹھا تھا۔ وہ آفس سے آ کر اپنی کل ہونے والی میٹنگ کی تیاری کر رہا تھا، جو کہ اب جا کر مکمل ہوئی تھی۔ ارسلان کو شدید نیند آ رہی تھی، لیکن اسے کافی کی بھی طلب ہو رہی تھی، اس لیے وہ کام ختم کر کے کافی بنانے اٹھ گیا۔ 10 منٹ بعد کافی بنا کر اور اپنے گھر کی کھڑکیاں دروازے اچھے سے بند کرنے کے بعد ارسلان واپس آ کر بیڈ پر بیٹھا تو اس کا کب سے رنگ ہوتا موبائل دوبارہ بجا۔ ارسلان نے کافی مگ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اپنا موبائل اٹھایا، جہاں پر انایا کی کال آ رہی تھی۔ ارسلان نے ایک نظر وال کلاک پر دیکھا، جہاں پر 11:15 بج رہے تھے۔ ارسلان نے کال ریسیو کرتے ہوئے موبائل کان سے لگایا۔
अस्सलाम वालेकुम, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? अनाया ने दूसरी जानिब से फ़ोन रिसीव होते ही थोड़ा झिझकते हुए पूछा। वालेकुम सलाम, नहीं। आप बताइए, खैरियत मिस अनाया? अरसलान ने नॉर्मल से अंदाज में पूछा। जी सब खैरियत है। वो एक्चुअली आपने जो मुझे फ़ाइल दी थी ना कल की मीटिंग के लिए, मैं वही रेडी कर रही थी, बट मुझे एक टॉपिक बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। क्या आप मुझे गाइड कर सकते हैं? अनाया ने इसे कॉल करने की असल वजह बताई और आखिर पर नरमी से पूछा। श्योर, आप बताइए क्या समझ नहीं आ रहा? अरसलान ने हामी भरते हुए कहा और साइड पर पड़ा अपना लैपटॉप ऑन किया, साथ ही अपनी बाप उड़ाती कॉफ़ी का मग उठाया। अरसलान को अब अनाया मुराद से कोई कोफत नहीं होती थी, बल्कि इसके दिल में अनाया के लिए एक स्वीट कॉर्नर बन चुका था जिससे अरसलान बेखबर था। अनाया ने इसके हामी भरते ही अपने टॉपिक का नाम बताया, जिसे सुनकर अरसलान काफ़ी नरमी से इस टॉपिक के पॉइंट समझाने लगा। अरसलान के एक हाथ में अपना मोबाइल थामा हुआ था और दूसरे से कॉफ़ी मग पकड़े जिसमें से वो घूंट घूंट पीता लैपटॉप की स्क्रीन पर देखता उसे टॉपिक समझा रहा था। दूसरी जानिब अनाया ने अपने साइड टेबल पर तैयार शुदा फाइल को एक नज़र देखा जिसे वो ऑफिस से आते ही रेडी कर चुकी थी, जबकि अरसलान को कॉल उसने अपने दिल के हाथों मजबूर होकर की थी, जो मुसलसल अनाया को मजबूर कर रहा था कि वो अरसलान को देखना या उसकी आवाज़ सुनना चाहता है। अनाया ने उसकी आवाज़ सुनते अपनी आंखें बंद की थीं। आई एम सॉरी अरसलान, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ अपने दिल के हाथों। आप मेरी किस्मत में नहीं हैं। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमी है जिसे मैं कभी पूरा नहीं कर सकती। अनाया ने दिल ही दिल में खुद से मुहातिब होकर कहा। तकरीबन आधे घंटे की कॉल के बाद जब अनाया को इसकी हल्की सी भारी होती आवाज़ से महसूस हुआ कि अरसलान को नींद आ रही है, तो इसने फ़ौरन इसे मज़ीद कोई सवाल पूछे उसे गुड नाइट कहकर कॉल काट दी। वो कभी अरसलान की बेआरामी की वजह तो नहीं बनना चाहती थी। दूसरी जानिब अरसलान को बेहद नींद आ रही थी। अनाया को समझाने के दौरान भी इसने 2-3 जमाइयाँ ली थीं और अपनी पूरी आंखें खोले इसे लैपटॉप की तरफ देखकर समझा रहा था, जबकि अनाया के फ़ोन रखते ही फ़ौरन अरसलान सोने के लिए लेट गया। सरप्राइज़! हदीद जैसे ही घर से बाहर निकला तो पोर्च में खड़े मुस्तफ़ा साहब, हानिया और आसिया बेगम ने इसे देखकर एक आवाज़ में कहा। हदीद यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार होकर अपने ध्यान बाहर की तरफ आ रहा था जब इनकी आवाज़ सुनकर चौंका और इन तीनों की तरफ मतवज्जा हुआ। पोर्च में चमकती हुई ब्लैक कलर की जदीद मॉडल की महंगी तरीन कार, जिसे हदीद ने 2 हफ्ते पहले पसंद किया था, अपनी पूरी शान शौकत से खड़ी सबको मतवज्जा कर रही थी। घर के मुलाजिम समेत सभी हैरानी से इतनी खूबसूरत जदीद मॉडल की कार को बार बार देख रहे थे, लेकिन किसी का दिल नहीं भर रहा था। हदीद ने एक नज़र अपनी पसंद की हुई कार को देखा और दिल से मुस्कुराया। हदीद ने जाकर मुस्तफ़ा साहब को खुशी से गले लगाया जो इसे ही देख रहे थे। थैंक यू सो मच डैड फॉर दिस एक्सपेंसिव गिफ्ट, हदीद ने इनसे अलग होते हुए कहा। नथिंग इज़ एक्सपेंसिव देन माई सन, मुस्तफ़ा साहब ने प्यार से हदीद की पेशानी चूमते हुए कहा। देख रही हैं हानिया, तुम्हारे डैड और भाई को तो हम नज़र ही नहीं आते। इन दोनों को एक दूसरे के होते हुए हमारी ज़रूरत ही महसूस नहीं होती, आसिया बेगम ने मुस्तफ़ा साहब और हदीद की तरफ देखकर कहा। इनकी बात पर और अंदाज पर मुस्तफ़ा साहब और हदीद दोनों इकट्ठे ही हंसे थे, जबकि हानिया ने भी अपनी मॉम की बात से इत्तफाक किया था। मेरी इतनी प्यारी मॉम की जगह भी कोई ले सकता है भला? हदीद ने प्यार से इनके गाल खींचते हुए कहा। मैं आपसे भी प्यार करता हूँ, मगर डैड से ज़्यादा, हदीद ने शरारत से इन्हें देखकर गले लगाया। जानती हूँ मैं तुम्हें, 1 नंबर के अपने डैड के चमचे हो, आसिया बेगम ने इसकी कमर पर एक चपेट लगाते हुए इसे खुद से अलहदा किया, जिस पर हदीद मुस्कुराता हुआ इनसे अलहदा हुआ। चले भाई, मुझे अपनी नई गाड़ी में कॉलेज छोड़कर आइए, हानिया ने बेताबी से कहा। उसका तो बस नहीं चल रहा था कि वो इस कार को खुद ड्राइव करे। मुस्तफ़ा साहब ने गाड़ी की चाबी हदीद की तरफ बढ़ाई थी, जिसे उसने मुस्कुराते हुए थाम कर हानिया को देखा। कहा, चलो अपनी वैन में जाओ, मैं कोई नहीं लेकर जा रहा तुम्हें। हदीद ने इसे साफ साफ हरी झंडी दिखाई। देख ले डैड अपने बेटे को, ये हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हैं और आप भी हर बार इन्हें ही नई गाड़ी लेकर देते हैं। मुझे नहीं पता, मुझे भी इस तरह की कार लेकर दें। हानिया ने मुस्तफ़ा साहब के पास आते हुए पहली बात हदीद की शिकायत करते हुए, जबकि दूसरी बात अपनी गाड़ी का मुतालबा करते हुए कही। भाई उसका भी तो दिल था। मेरी बेटी जैसी ही यूनिवर्सिटी जाएगी, जिस गाड़ी पर हाथ रखेगी मैं वही लेकर दूंगा, बस 1 साल और सब्र कर लो। मुस्तफ़ा साहब ने प्यार से रोने वाली शक्ल बनाकर खड़ी हानिया को अपने साथ लगाते हुए कहा। हदीद ने मुस्तफ़ा साहब की बात से आंखों में ब्लैक शेड लगाते हुए चुराने वाली मुस्कुराहट हानिया को पास की।
حدید کیوں تنگ کرتے ہو تم ہانیہ کو؟ اسے نہیں بٹھاؤ گے تو پھر کسے بٹھاؤ گے؟ آسیہ بیگم نے بھی ہانیہ کا دل رکھنے کے لیے ہلکا سا حدید کو ڈانٹا۔ حدید جواب دیتا اس سے پہلے ہانیہ بولی تھی، اپنی گرل فرینڈ کو بٹھائیں گے اور اب پوری یونیورسٹی میں شوہیاں ماریں گے اپنی کار کی۔ شکل اللہ نے پہلے اچھی دے دی ہے اور اوپر سے اتنی پیاری اور بڑی گاڑی۔ ہانیہ نے ناک سکوڑ کر اپنی بات کہی اور حدید کو دیکھا جو کہ اسے گھور رہا تھا۔ دیکھ لیں ڈیڈ بھائی مجھے کیسے گھور رہے ہیں، ہانیہ نے مصطفیٰ صاحب کی طرف دیکھ کر کہا، جبکہ حدید جو کہ اسے ایک گھوری سے نواز کر اپنی گاڑ کا دروازہ کھول رہا تھا، اس کے اس الزام پر بے یقینی سے اسے دیکھا۔ بلا شبہ اس کی بہن بھی کسی اداکار سے کم نہیں تھی۔ اف ہانیہ تمہیں دیر ہو رہی ہے نا، چلو جاؤ۔ آسیہ بیگم کو ہانیہ کا یوں چھوٹی چھوٹی بات پر ایشو بنانا بالکل بھی نہیں پسند تھا، اس لیے اسے کالج کے ٹائم کی طرف توجہ دلاتے ہوئے جانے کا کہا۔ ہانیہ فوراً یاد آتے ہی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھی تھی اور پرجوشی سے اس نئی کار میں ڈرائیو کرنے کے لیے تیار تھی، جب گیٹ سے گاڑی باہر نکلتے ہوئے حدید کی آواز کانوں میں پڑی۔ حدید گاڑی گھر سے نکالنے سے پہلے ایک دفعہ پھر مصطفیٰ صاحب کا شکریہ ادا کرنا نہ بھولا تھا، جس پر وہ مسکرائے تھے اور ہاتھ ہلا کر انہیں اللہ حافظ کہنا نہ بھولے تھے۔ تمہیں جاتے ہوئے میں راستے میں دھکا دے کر جاؤں گا، حدید نے اپنی گاڑی کے لیے اس کی آنکھوں میں ستائش دیکھ کر کہا، جبکہ یہ جملہ اس نے تھوڑی دیر پہلے ہانیہ کے بے مقصد لگائے ہوئے الزام کا حساب برابر کرتے ہوئے کہا۔ آپ مجھے دھکا دے کر تو دکھائیے، میں آپ کو بھی اپنے ساتھ کھینچ لوں گی، پھر آپ کی یہ نئی گاڑی کسی ایکسیڈنٹ کی زرد میں آ کر شہید ہو جائے گی۔ ہانیہ نے اپنا فون نکال کر گاڑی میں مزے سے سیلفی لیتے ہوئے کہا۔ استغفر اللہ، ابھی میں نے اپنی گاڑی صحیح سے ڈرائیو بھی نہیں کی اور اس کی منحوس باتیں شروع ہو گئیں۔ حدید نے ہلکا سا بڑبڑاتے ہوئے اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھائی اور 10 منٹ بعد ہانیہ کو اس کے کالج ڈراپ کیا۔ ہانیہ کو کالج ڈراپ کرنے کے بعد اس کا رخ اپنی یونیورسٹی کی طرف تھا، جہاں پر اتنی مہنگی اور خوبصورت کار دیکھ کر وہ ہر ایک کی توجہ کا مرکز بننے والا تھا۔ زارا کی منگنی اگلے مہینے کی 15 تاریخ کو طے کی گئی تھی۔ ارسلان کو شہیر پسند آیا تھا، اس نے شہیر کے بارے میں ہر طرح سے پتہ کروایا تھا اور اسے ایسا کچھ نہیں ملا جس کی وجہ سے شہیر کو ریجیکٹ کیا جائے۔ دونوں خاندانوں نے مل کر منگنی کی تاریخ طے کی تھی اور 4 ماہ بعد شادی ہونا طے پائی تھی۔ شہیر کی 3 بڑی بہنیں تھیں اور وہ ان کا ایک اکلوتا بھائی تھا۔ شہیر کی بڑی تینوں بہنوں کی شادی ہو چکی تھی اور اب زارا حیدر کو شہیر عباس کے لیے پسند کر لیا گیا تھا۔ گھر میں سبھی شہیر کے زارا سے رشتے پر خوش اور مطمئن تھے، سوائے زارا کے۔ زارا ہر نماز میں اللہ سے دعا کرتی کہ اسے یہ شادی نہیں کرنی، یہ شادی کسی بھی طرح ٹوٹ جائے۔ اسے شہیر میں، اس کی پرسنالٹی میں بالکل بھی انٹرسٹ نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے گھر میں ہونے والی اپنی منگنی کی تیاریوں کو دیکھتی، جبکہ دل اندر سے بری طرح اداس تھا۔ زارا نے ہر چیز اللہ پر چھوڑ دی تھی، وقت پر چھوڑ دی تھی اور فی الحال صبر کے ساتھ ہر کسی کو اپنے اس رشتے سے خوش ہوتے دیکھ رہی تھی۔ زارا کے دل میں دن بدن حدید سے کیے گئے رویے پر احساس ندامت بڑھتا جا رہا تھا، جس پر وہ کبھی رو دیتی اور کبھی ماضی میں کہی گئی اس کی ہر بات کو یاد کرتی۔ وہ انجانے میں ہی حدید کی باتوں اس کی یادوں میں رہنے کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ زارا اپنے کمرے سے باہر نکلی تو نیچے لاؤنج سے آتی مختلف آوازوں نے اس کا دھیان اپنی طرف متوجہ کیا۔ زارا نے کچھ قدم چل کر ریلنگ سے نیچے سے دیکھا، جہاں سے لاؤنج کا منظر واضح نظر آتا تھا۔ ماہم اور نوری لاؤنج پہ مختلف چیزیں بکھیرے صفائی کرنے میں اور لاؤنج کے پردے تبدیل کرنے میں مصروف تھی۔ زارا نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا اور دوسری طرف سے سیڑھیاں اتر کر لاؤنج میں آئی۔ ماہم لاؤنج میں لگی قداور کھڑکی کا پردہ تبدیل کرنے کے لیے سٹول رکھ کر اس کے اوپر چڑھی اور پچھلا پردہ اتارا۔ نوری ماہم کے پاس کھڑی ٹیبل صاف کر رہی تھی۔ زارا نے سٹول کی طرف دیکھا جس میں مسلسل ہلکی سی جنبش تھی۔ ماہم نے پردے کی گرہ کھولی اور ہلکا سا پیچھے کی طرف ہوئی، جب سٹول اس کے ہلنے کی وجہ سے ایک جگہ کو سرکنے لگا تھا اور ماہم گرنے لگی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گرتی، زارا نے ایک لمحے میں اس کے قریب آ کر مضبوطی سے سٹول کو تھاما تھا اور ماہم کو ہاتھ سے پکڑ کر نیچے اتارا تھا۔ ماہم نے بیلنس نہ رہنے پر دیوار کا سہارا لیا تھا۔ تم ٹھیک ہو ماہم؟ زارا نے متفکری سے پوچھا اور ماہم جو ایک لمحے پہلے گرنے کے خوف سے تھوڑا خوف زدہ ہوئی تھی، زہرا کے لہجے میں اپنے لیے فکر اور پیار دیکھ کر مسکرا دی تھی، سب بھول گئی تھی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں ماہم، اور نوری تمہیں نہیں پتا کہ وہ سٹول پر چڑھی ہے؟ تم نیچے سے سٹول ہی پکڑ لو، کہاں دھیان ہوتا ہے تمہارا؟ اگر وہ گر جاتی تو؟ زارا تو ماہم کو چوٹ لگنے کا سوچ کر ڈر گئی تھی۔
ماہم کو کچھ بولتے نہ دیکھ کر زارا پلٹ کر نوری کی طرف متوجہ ہوئی تھی اور اپنے اندر کے ڈر کو غصے کی شکل میں اس پر نکال دیا تھا۔ زارا نوری سے مزید کچھ کہتی ماہم نے زارا کا رخ اپنی طرف کر کے اسے گلے لگا لیا۔ زارا نے حیرانی سے ماہم کو دیکھا تھا۔ مجھے میری پرانی زارا واپس کرو، جو میری بیسٹ فرینڈ تھی، جو مجھ سے باتیں کرتی نہیں تھکتی تھی۔ مجھے یہ سرد زارا بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی، ماہم نے اس کے گلے لگے ہوئے ہی بھیگی ہوئی آواز میں کہا، شاید وہ رو رہی تھی۔ ماہم پچھلے ایک ہفتے سے زارا کا خود سے بات نہ کرنا، چپ چاپ رہنا نوٹ کر رہی تھی، جبکہ زارا کے لہجے نہ تو ناگواری تھی اور نہ ہی کوئی غرور، بس وہ ماہم کو کم ہی مخاطب کرتی تھی۔ لیکن ماہم کو اس کی خود سے خاموشی بہت چبھ رہی تھی، اور آج اس کے لہجے میں اپنے لیے متفکری دیکھ کر ماہم سے رہا نہیں گیا تھا۔ اس کے آنسو جھلک گئے تھے، وہ چاہ کر بھی زارا کے بارے میں کچھ غلط نہیں سوچ سکتی تھی۔ زارا کا دل کیا کہ رابعہ بیگم کی دھمکیاں، ان کی باتوں کو ایک سائڈ پر کرتے ہوئے وہ بھی ماہم کو گلے لگا لے۔ آخر کو اس کے دل میں تو ماہم کے لیے کوئی بدگمانی نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ زارا کچھ بولتی، رابعہ بیگم کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ کب کی بچھڑی ہوئی ہو جو تم دونوں یوں مل رہی ہو؟ جاؤ ذرا، تمہیں بھابھی بلا رہی ہیں۔ ماہم کے سامنے رابعہ بیگم نے اپنا لہجہ نارمل ہی رکھنا چاہا، مگر لہجے میں طنز واضح تھا۔ زارا ماہم سے الگ ہوئی تھی اور بغیر کسی کو دیکھے نورین بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ ماہم کو زارا کی خاموشی پر شدت سے رونا آیا۔ وہ کیوں کر رہی تھی اس کے ساتھ ایسا؟ ماہم کو سمجھ نہ آیا۔ چلو بھائی، جلدی جلدی یہ کام ختم کرو، تم دونوں کو ہی کرنا ہے۔ وہ نوابزادی تو کسی کام کو ہاتھ لگانے سے رہی۔ رابعہ بیگم نوری کو اپنی جگہ پر کھڑا دیکھ کر تنفر سے کہتی کچن کی طرف بڑھ گئی، جبکہ ماہم کو نوری کے سامنے اپنی ماں کا زارا کو یہ القاب دینا بالکل بھی اچھا نہ لگا۔ وہ سر جھٹک کر نوری کو پردے چینج کرنے کا کہہ کر خود صوفے کے کور چینج کرنے لگی۔ گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھیں۔ ارسلان اور عنایا ایک میٹنگ سے اکٹھے واپس آ رہے تھے، اور ان کی یہ میٹنگ کامیاب رہی تھی، جس میں عنایا نے ارسلان کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ عنایا کو ارسلان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا تھا، اور دوسرا سارا دن ارسلان کے قریب اس کی صحبت میں رہ کر اس کا دن بہت اچھا گزرتا تھا۔ وہ دلی طور پر مطمئن ہوتی تھی، اس کی توجہ سے، اس کے خود پر انحصار کرنے سے۔ اس کے بعد تو کوئی میٹنگ نہیں ہے؟ عنایا نے کار ڈرائیو کرتے ارسلان سے پوچھا۔ ارسلان نے سامنے دیکھتے ہوئے محض ہلکا سا سر کو نفی میں جنبش دی۔ اگر آپ نے کہیں جانا نہ ہو تو مجھے ایک جگہ ڈراپ کر دیں گے؟ عنایا نے ارسلان کو دیکھ کر پوچھا۔ کہاں جانا ہے؟ ارسلان نے ڈرائیو کرنے کے دوران ہی ایک نظر اسے دیکھ کر پوچھا، جبکہ اب اس کا لہجہ عنایا مراد کے لیے بہت مختلف تھا، نرم اور کمپرومائزنگ۔ اس کے حامی بڑھنے پر عنایا نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا اور پھر ہلکا سا مسکرائی تھی۔ وہ آپ یہاں سے لیفٹ لے لیں، اس کے بعد اسٹریٹ۔ عنایا نے سامنے روڈ پر بائیں جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ارسلان نے سر ہلاتے ہوئے گاڑی سڑک کے بائیں جانب موڑ دی۔ اس میٹنگ کے بعد ارسلان فری تھا، آفس میں بھی آج کوئی خاص کام نہیں تھا۔ عنایا اسے راستہ گائیڈ کر رہی تھی۔ 10 منٹ بعد گاڑی اولڈ ایج ہوم کے باہر رکی۔ ارسلان نے کافی حیرانی سے اس جگہ کو دیکھا۔ اسے لگا کہ شاید عنایا کا کوئی رشتہ دار وغیرہ یہاں رہتا ہو۔ منزل پر پہنچنے کے بعد عنایا ارسلان کو تھینکس کہتی گاڑی سے اتری تھی اور اندر کی طرف بڑھنے لگی، جب اس نے پلٹ کر ارسلان کو دیکھا، جس نے ابھی تک گاڑی سٹارٹ بھی نہیں کی تھی اور حیرانی سے عنایا کو اندر جاتا دیکھ رہا تھا۔ اگر آپ چاہیں تو مجھے جوائن کر سکتے ہیں، اینڈ ٹرسٹ می، آپ بالکل بھی بور نہیں ہوں گے، عنایا نے ارسلان کو گاڑی سے باہر نکلتے دیکھ کر کہا۔ یہاں پر آپ کا کون رہتا ہے؟ ارسلان نے اپنی گاڑی کو لاک کرتے ہوئے پوچھا۔ سکون۔ عنایا اس کے سوال سے ہلکا سا مسکرائی تھی اور دھیمی آواز میں جواب دے کر اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ وہ اس کی بڑبڑاہٹ سن چکا تھا۔ ارسلان کو اس کے تجسس نے اندر جانے پر مجبور کیا تھا۔ ہر گزرتا دن ایک نئی عنایا کو اس سے متعارف کرواتا تھا۔ عنایا اندر انٹر ہوئی تھی اور کال پر کھانے کا آرڈر کیا تھا۔ یہ لنچ کا وقت تھا۔ عنایا جب بھی یہاں آتی تو ان سب کے لیے کوئی نہ کوئی گفٹس لے کر آتی، لیکن آج وہ آفس سے واپسی پر یہاں آئی تھی، تو اس نے کاؤنٹر پر پہنچ کر آج کے لنچ کی پیمنٹ کی اور اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ارسلان بس خاموشی سے عنایا کی ہر ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ عنایا نے ایک لمبے سے ہال نما کمرے کا دروازہ کھولا تھا، جہاں پر قطار میں دیوار کے ساتھ نصب کرسیاں تھیں۔ یہ اس کا کشادہ سا سیٹنگ روم تھا۔ عنایا اندر داخل ہوئی تھی اور مسکرا کر ان سب سے ملی تھی، یوں جیسے وہ سب اس کے گھر کے افراد ہوں، وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی ہو۔ وہاں پر موجود تمام لوگوں کے چہرے پر عنایا مراد کو دیکھ کر ایک زندگی سے بھرپور مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔
انایا ہر ایک کے پاس جاتی، ان کا حال پوچھتی، ان سے باتیں کرتی، یوں جیسے وہ اس گھر کی فرد ہو۔ ارسلان بے یقینی سے انایا کی ان لوگوں کے ساتھ محبت کو دیکھ رہا تھا۔ ارسلان حال میں موجود کداور کھڑکی میں کھڑا انایا کو ان لوگوں کے ساتھ ملتا، ان سے باتیں کرتا دیکھ رہا تھا اور حد درجہ بے یقین تھا۔ وہ اندر نہیں گیا تھا۔ وہ انایا کو دیکھ کر آج اس بات کا اعتراف کرنے کے لیے تیار تھا کہ ہمیں کبھی بھی کسی کو پہلی نظر میں جج نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی ہم اپنی ججمنٹ میں بری طرح فیل ہوتے ہیں، جیسے آج اب وہ انایا کو دیکھ کر اپنی ججمنٹ میں فیل ہوا تھا۔ انہیں وہاں پر آئے 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ دوپہر کو انایا نے ان سب کے ساتھ ہی کھانا کھایا۔ کھانے کے وقت انایا کو ارسلان کہیں نظر نہ آیا۔ اسے لگا شاید وہ چلے گیا ہے۔ انایا کھانے کے بعد انہیں اللہ حافظ کہتی اور ان سب سے بے شمار دعائیں لیتی وہاں سے نکلی تھی۔ جب کاؤنٹر کے پاس کھڑے ارسلان پر انایا کی نظر پڑی، جو کہ اکاؤنٹنٹ سے کچھ بات کر رہا تھا۔ انایا چلتی ہوئی اس کے قریب آئی اور اسے دیکھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انایا نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، چلیں، ارسلان نے نارمل سے لہجے میں اسے دیکھ کر پوچھا۔ ویسے آپ انہیں کچھ ڈونیٹ نہیں کریں گے؟ انایا نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ وہ نیکی ہی کیا جو کسی کو بتا کر یا کسی کے علم میں لا کر کی جائے؟ ارسلان نے ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے اسے دیکھ کر کہا۔ ارسلان نے کچھ دیر پہلے کاؤنٹر پر 20 لاکھ روپے کا چیک ڈونیٹ کیا تھا۔ وہ نیکی کرنے میں کسی قسم کی شوخی کا روادار نہیں تھا۔ مطلب آپ نے کچھ ڈونیٹ کیا ہے؟ انایا نے تجسس سے پوچھا۔ آپ یہاں پر کب سے آ رہی ہیں؟ کوئی وجہ؟ کسی کو جانتی ہیں یہاں پر؟ ارسلان نے اس کی بات گول کرتے ہوئے بڑی مہارت سے بات بدلی تھی۔ ارسلان جس طرح انایا کو ان لوگوں کے ساتھ ملتا دیکھ رہا تھا، جانے کیوں آج ارسلان کا اس سے بہت سے سوال پوچھنے کو دل کر رہا تھا۔ پچھلے 3 سالوں سے پتہ نہیں ایک عجیب سی انسیت ہے مجھے ان لوگوں سے۔ مجھے اپنا اور ان لوگوں کا مسئلہ بالکل ایک جیسا لگتا ہے، انایا نے پھیکی سی ہنسی ہنستے ہوئے کہا اور سینٹر کے باہر پڑے بینچ پر جا کر بیٹھ گئی۔ ارسلان اس سے قدرے فاصلے پر بینچ کے دوسرے سرے پر بیٹھ گیا اور بڑی توجہ سے اس کے بعد آگے شروع کرنے کا منتظر تھا۔ کون سا مسئلہ؟ ان لوگوں کے بچوں کے پاس اپنے والدین کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ وہ انہیں اپنے گھر پر رکھنا نہیں چاہتے۔ یہ لوگ ترستے ہیں کہ کب ان کے بچے واپس آئیں گے اور انہیں یہاں سے لے جائیں گے۔ سارا دن یہاں پر دوسرے لوگوں کی کمپنی ہونے کے باوجود یہ لوگ انتظار میں رہتے ہیں کہ کہیں سے ان کے بچے ان کے پاس آ جائیں، ان سے ملنے، ان سے باتیں کرنے، مگر ان کی یہ طلب پوری نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طرح میرے پیرنٹس کے پاس بھی میرے لیے ٹائم نہیں ہے۔ وہ مجھے ہزاروں آپشن دیتے ہیں کہ میں اپنی زندگی، اپنا وقت کیسے سرو کروں، لیکن آپ کو پتہ ہے میرا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے اپنی طرف متوجہ ارسلان کو دیکھا۔ میرا دل اس ہائی کلاس دنیا میں نہیں لگتا جہاں پر سب مصنوعی ہنسی ہنستے ہیں، اپنی دولت کے نشے میں چور، انہیں صحیح غلط کی بھی تمیز نہیں۔ میں سارا دن آفس سے گھر جا کر اس آس میں رہتی ہوں کہ مجھے اپنی ماما کے 10 منٹ کی توجہ مل جائے۔ انایا کی آنکھوں سے ضبط کے باوجود بھی آنسو جھلکے تھے۔ لیکن ان کے پاس میرے لیے وقت نہیں۔ ڈیڈ ہے جنہیں اپنی دنیا سے فرصت ہی نہیں۔ کسی کے پاس بھی انایا کے لیے وقت نہیں۔ میں ایسی دولت کا کیا کروں جب میں اپنے اتنی قیمتی رشتوں کے ہوتے ہوئے بھی انہیں محسوس نہیں کر سکتی۔ ان لوگوں سے انسیت، ان سے محبت کی یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم دونوں کی تکلیف ایک سی ہے۔ ارسلان آج انایا کی دل کی بات، جو اس نے کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کی تھی، وہ سن رہا تھا اور اسے اس سے ہمدردی ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے، میرے پاس ہمیشہ ہی ہر قیمتی چیز ہوتی ہے، قیمتی انسان ہوتا ہے جس کے ساتھ میں رہنا چاہتی ہوں، وقت گزارنا چاہتی ہوں، لیکن وہ میری نہیں ہوتا، جیسا کہ آپ، انایا نے آخر میں اسے دیکھ کر کہا، جبکہ ارسلان نے اس کی بات پر اسے دیکھا جو اپنے آنسو پر ضبط کیے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارسلان کا دل ایک عجیب سی کیفیت میں گرا۔ اس کے پاس الفاظ ہی نہیں تھے انایا کی بات کا جواب دینے کے لیے۔ پہلی دفعہ وہ لاجواب ہوا تھا۔ وہ انایا سے نظریں ہٹاتا بینچ سے اٹھا تھا۔ ہمیں چلنا چاہیے۔ ارسلان اپنی بات کہہ کر وہاں پر رکا نہیں تھا، گیٹ سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ انایا ایک لمبا سانس خارج کرتی، اپنے آنسو ضبط کرتی وہاں سے اٹھ گئی اور باہر کی جانب چلے گئی۔ کچھ چیزیں لازوال ہوتی ہیں، پھر چاہے وہ محبت ہو، کسی کی چاہ ہو یا کسی کا انتظار۔ سوری سر، یہ لاسٹ مسٹیک ہے، اس بار معاف کر دیں، اس نے بے بسی سے فون پر دوسری جانب موجود شخص سے کہا۔ آخر اس شہیر کی ہمت بھی کیسے ہوئی زارا کا ہاتھ پکڑنے کی؟ تم کہاں مر گئے تھے؟ دوسری جانب موجود شخص نے اپنے ہاتھ میں پکڑے کانچ کے گلاس کو دیوار پر مارا تھا۔ وہ بے حد غصے میں معلوم ہو رہا تھا۔ مجھے وہاں پہنچنے میں دیر ہو گئی، ورنہ میں یہ سب نہ ہونے دیتا، اس نے اپنی مجبوری بتائی۔
شٹ اپ، مجھے شہیر کا چیپٹر کلوز چاہیے. یہ منگنی ہرگز نہیں ہونی چاہیے. وہ ضبط سے اپنی پیشانی مسل رہا تھا. سر، میں نے پچھلے پورے ایک ہفتے میں شہیر کے خلاف کچھ ڈھونڈنا چاہا مگر مجھے کچھ نہ ملا. وہ بالکل کلین ہے. وہ پچھلے ایک ہفتے سے شہیر پر نظر رکھ رہا تھا لیکن اسے اس کی کوئی بھی حرکت غیر اخلاقی نہیں لگی. میں نے تم سے اس کی کوالٹیز نہیں پوچھی. جو کہا ہے وہ کرو. اگر تمہیں یہاں پر کچھ بھی نہیں ملا تو جہاں پر وہ 3 سال رہ کر آیا ہے وہاں پر سرچ کرو. کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا. ہر کسی کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی سیکرٹ ہوتا ہے، اور مجھے اس کی کمزوری، اس کا سیکرٹ چاہیے. 3 دن کے اندر اندر. انڈرسٹینڈ؟ اس نے گویا اپنی بات مکمل کر کے بات ہی ختم کی تھی اور بغیر مقابل کا جواب سنے فون رکھ دیا تھا. دوسری جانب موجود شخص حیرانی سے فون کو تک رہا تھا. اب اسے یہ کام 3 دن کے اندر ہی مکمل کرنا تھا کیونکہ وہ اس شخص کے غصے سے اچھے سے واقف تھا. باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے. شکریہ.